अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 अप्रैल 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS के सरबराह ने दावा किया है कि अफगान तालिबान के हमलों में 24% इजाफा हुआ है। जब से अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा एग्रीमेंट हुए हैं तब से अफगान तालिबान की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं। काबुल फोर्सेस पर और निहत्ती शहरी आबादी पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अफगान तालिबान ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है कि कार्रवाइयाँ वो नहीं कर रहे बल्कि काबुल फोर्सेस ऑपरेशन करती हैं, दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन करती हैं। रद्द अमल में अफगान तालिबान भी जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि किसी भी तरह की अबूरी हुकूमत जिसमें अफगान तालिबान को शामिल किया जाए, इस तरह के प्लान को काबुल हुकूमत रिजेक्ट करती है। जबकि नाज़रीन किराम तुलू मीडिया नेटवर्क के मुताबिक अफगान तालिबान, काबुल हुकूमत और दीगर जो मुज़ाकराती फ़रीक़ैन हैं उनके दरमियान जो तुर्की के अंदर समिट हो रही है उस हवाले से जो एजेंडा है वो तकसीम कर दिया गया है। इतलात मौसूल हो रही हैं कि तुर्की के अंदर होने वाले एजेंडे में सबसे सर फहरिस्त जो नुक्ता है, ये शर्त है, वो अफगानिस्तान के अंदर सीज़ फायर की है, जंगबंदी की है। और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने अमरीका पर प्रेशर डालना शुरू कर रखा है कि अगर अमरीका एक्सटेंशन चाहता है 3 महीनों तक की तो 7,000 के करीब अफगान तालिबान के कैदियों को रिहा करना होगा। अफगान तालिबान की जो सियासी क़यादत है उन पर जो लगी पाबंदियाँ हैं अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से उन्हें ख़त्म करना होगा। लेकिन अभी तक इस हवाले से अफगान तालिबान की जानिब से कोई तस्दीक सामने नहीं आई है कि वह अफगान तालिबान नेटो को, अमरीका को एक्सटेंशन या मोहलत देते हैं या नहीं देते हैं। साथ साथ अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनकी ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद काबुल फोर्सेस के 15 से ज़ायद एहलकार हलाक हो चुके हैं, 3 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ सूबों के अंदर आज बड़ी कार्रवाइयाँ अफगान तालिबान की जानिब से देखने में आई हैं और काबुल फोर्सेस भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ करके निहत्ते अफगान तालिबान को और उनके शहरियों को हलाक करने का, शहीद करने का दावा कर रही हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा तरीन खबर मौसूल हो रही है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज ने दावा किया है कि एक पाकिस्तानी शहरी को LOC के करीब गिरफ्तार कर लिया गया है जो कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद के लिए मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल हुआ था। इसके अलावा नाज़रीन किराम एक और खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदा दहशतगर्द मोदी हुकूमत बेहयाई फैलाने के लिए वहाँ पर फैशन शो मुनक्किद करवा रही है, जिसके खिलाफ कश्मीर में सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर बाहर निकली हैं और उन्होंने कहा है कि कश्मीर की शनाख्त को मिटाने नहीं दिया जाएगा, चाहे जितनी मर्जी फहाशी और यानी या जुल्म कर लिया जाए। इसलिए जो हिजाब है, जो बुर्का है, ये ख़वातीन की जीनत है, लिहाजा कश्मीर के अंदर फहाशी और यानी मोदी दहशतगर्द बंद कर दे। साथ साथ नाज़रीन किराम एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारतीय फ़ौज का एक साबिक एहलकार कत्ल कर दिया गया है बडगाम के इलाके के अंदर। और इसी तरह से भारतीय फ़ौज ने दावा किया है कि 5 पुरानी जो माइंस थी जिनमें IED ब्लास्ट, ये धमाका खेज मवाद लगा हुआ था, LOC के करीब से डिफ्यूज़ किया गया है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भारत ने लगाया है कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर इस तरह के मवाद को बिछा रहा है। साथ साथ में एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में अदालत में आग लगाई गई है ताकि अहम दस्तावेज़ात को जलाया जा सके। इससे पहले कश्मीर के अंदर बाज़ारों में, घरों में भी आग लगाई जा रही हैं और आज कश्मीर के अंदर खूनी दिन रहा है जहां मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 से 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया है, जिसके खिलाफ कश्मीरियों ने भरपूर एहतजाज भी किया है और पूरे कश्मीर के अंदर आज शटर डाउन हड़ताल देखी गई है जिसमें कश्मीरियों ने मोदी दहशतगर्द से मजालिम रोकने का मुतालबा किया है। नाज़रीन किराम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन किराम भारत और पाकिस्तान के सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों के हवाले से है। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वीज़े जारी करना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद भारत से 450 के लगभग जो सिख कम्युनिटी के बड़े अरकान हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैसाखी जो उनका त्यौहार है उसमें शिरकत करेंगे। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि सिख फार्मर्स को, प्रोटेस्टर को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान के लिए सिखों को वीज़े ना दिए जाएँ। लेकिन हकीकत यह है कि सिख फार्मर्स अपनी तहरीक खुद चला रहे हैं, पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट ज़रूर कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिखों को खालिस्तान की आज़ादी नहीं मिलना चाहिए
یا ان کے خلاف کالے قوانین بنا کر ان کے حقوق غصب کیے جاتے رہیں، پاکستان سکھوں کی حمایت جاری رکھے گا جس طرح سے پوری دنیا سے سکھوں کو حمایت مل رہی ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین کرام چین اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ چائنا کا پلان یہ ہے کہ ہمالین سپر ڈیم کو بنایا جائے جس سے بھارت کو شدید اعتراضات ہیں۔ آپ جانتے ہیں برہما پترا دریا ہے جو تبت کے قریب واقع ہے، وہاں پر چین دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانا چاہتا ہے جس سے بھارت کی کئی ریاستوں کا پانی ختم ہو جائے گا اور اس سے بھارت کی کئی ریاستیں ایک طرح سے خشک ہو جائیں گی۔ اس لیے بھارت شدید اعتراض کر رہا ہے کہ چائنا یہ ڈیم نہ بنائے، لیکن چین یہ کہہ چکا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بھارت کے قریب بنائے گا، بھارت کے دریاؤں کا پانی روکا جائے گا اور بھارت کی ریاستوں پر قبضہ کیا جائے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان ابھی بھی حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں بلکہ حالات خراب ہیں اور کشیدہ ہیں۔ بھارتی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ کے حوالے سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں چائنا ایگری ہے کہ اپنی فوجوں کو بھارتی علاقوں سے نکال لے۔ یہ جھوٹی اور من گھڑت دعوے ہیں۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا دورہ کیا ہے آج امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن نے، جس نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے اور اسی طرح سے وزیر دفاع بینی گینٹس سے اور اسی طرح سے جو وزیر خارجہ ہیں گابی اشکنازی اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل ایران کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ مشترکہ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران کو جوہری ہتھیاروں سے دور رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ جو جوہری ڈیل ایران کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس پر اسرائیل کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور 3 دن کے لیے فلسطینیوں کے لیے ہر طرح کا راستہ، ہر طرح کا رابطہ اسرائیل کے ساتھ منقطع کر دیا گیا ہے۔ جو شاہراہیں، جو سڑکوں کا تعلق ہے، کنیکشن ہے، اسے بند کر دیا گیا ہے۔ 3 دن کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ آزادی سے اسرائیلی جو اپنا تہوار ہے، مذہبی تہوار ہیں، وہ منا سکیں۔ ناظرین کرام اس طرح کی کارروائیاں وقتاً فوقتاً دیکھنے میں آتی ہیں جن میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ سوڈان اور اسرائیل کے درمیان بھاری سرمایہ کاری کے ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں، لیکن الجزیرہ نے رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ سوڈان کی اکثر آبادی اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ سوڈان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اسرائیل امت مسلمہ کا دشمن ہے، سوڈانیوں کا دشمن ہے، لہٰذا سوڈان کے ساتھ تسلیم تعلقات بنا کر، دوستی بنا کر کسی بھی طرح سے جو قربانیاں ہیں مسلمانوں کی مسئلہ فلسطین کے حوالے سے انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں سوڈان کے اندر فوجی حکومت ہے جو اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے اور اسرائیل کا بھی پریشر ہے مختلف عرب اور مسلمان ریاستوں پر کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں ورنہ انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی جانب سے ماہ رمضان سے پہلے دنیا بھر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو قرآن پاک کے نسخے ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے افریقہ کے اندر ہے، شام کے اندر اور دیگر مسلمان ملکوں میں رمضان المبارک کے موقع پر ان لوگوں کی، مسلمانوں کی، مظلوم اور غریب مسلمانوں کی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے اندر ایک سیٹلائٹ کو لے جانے والی جو گاڑی ہوتی ہے اس کا انجن بنایا گیا ہے۔ اور ایک اور بڑی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو اکنجی نامی ترکی کا ڈرون طیارہ ہے جو ترک صدر رجب طیب اردوان کے داماد بیرقدار کی کمپنی اور ان کی جانب سے، ان کی ٹیم کی جانب سے بنایا جا رہا ہے، اس کا نیا تجربہ ہوا ہے جس سے واضح ہوتا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ترکی ڈرون ٹیکنالوجی میں دنیا کا سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے ترکی سے کہ طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یوکرائن اور روس کے درمیان معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے کے لیے ترکی کوشاں ہے اور اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، چاہے یونان کے ساتھ ہوں یا دیگر ممالک کے ساتھ، ان کو بھی مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے گا۔ اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی معاشی طور پر ترقی بھی اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ مختلف ملکوں سے ترکی جنگ میں الجھنا نہیں چاہتا ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین کرام اردن سے ہے۔ پہلی مرتبہ جب سے اردن کے اندر بغاوت ہوئی تھی، اردن کے بادشاہ کنگ عبداللہ ثانی اور ان کے سوتیلے بھائی شہزادہ حمزہ دونوں ایک ہی ساتھ اپنے جو مؤسس تھے اردن کے، ان کی قبر پر حاضری دی ہے۔ کہا جاتا ہے اب معاملات سیٹل ہو گئے ہیں اور افہام و تفہیم ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے، اس لیے جو باغی شہزادہ تھا وہ کنگ عبداللہ ثانی کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ اچھی بات ہے ناظرین کرام، اردن کے اندر بغاوت کو ختم کیا گیا اور تعلقات
تعلقات کو باہمی مذاکرات کے ذریعے سے، فہم و تفہیم کے ذریعے سے حل کیا گیا۔ اس میں سعودی عرب نے بڑا کردار اور رول پلے کیا تھا۔ بارہ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران سے اور شام سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے اندر جو نتنز کا علاقہ ہے، جہاں پر ایران کی نیوکلیئر سائٹ کے اندر آج دھماکہ ہوا ہے، اس حوالے سے ایران کے خفیہ جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دراصل یہ جو دھماکہ ہوا ہے نتنز کے اندر جو جوہری پلانٹ تھا ایران کا، جہاں پر ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری جاری تھی، اس پلانٹ کے اندر دھماکہ اسرائیل نے سائبر اٹیک کر کے کیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام ایرانی صدر حسن روحانی اور سپریم لیڈر علی خامنہئی کی جانب سے منظوری دی گئی ہے کہ ایران پر ہونے والے سائبر حملوں کا اسرائیل کو بھرپور جواب دیا جائے۔ کہا جاتا ہے سائبر فورس میں ایران بڑی ترقی کر رہا ہے، جوابی کارروائیاں اسرائیل پر بھی ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان باہری جہازوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے خفیہ نیوکلیئر پلانٹس پر بھی نیتن یاہو حملے کروا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی جانب سے گزشتہ دنوں ایک دھمکی دی گئی تھی کہ جتنے بھی جوہری پلانٹس ہیں ایران کے اندر انہیں تباہ کیا جائے گا اور اسرائیل کسی بھی صورت ایران کو ایٹمی ہتھیار یا ایٹم بم حاصل نہیں کرنے دے گا۔ ساتھ ناظرین میں ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 27 لاکھ سے زائد ایسے شامی مسلمان ہیں جن کی زندگیاں انتہائی خطرے میں ہیں، ان کے پاس دو وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، لہٰذا امت مسلمہ عالمی برادری ان کا تعاون کرے۔ ناظرین کرام گزشتہ 11 سالہ جنگ کے اندر شام کے اندر لاکھوں مسلمان شہید ہوئے ہیں، لاکھوں ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی شام کے اندر لاکھوں مسلمان بے گھر ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، کھانے کی روٹی نہیں ہے اور رہائش کے لیے پرامن جگہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ بھی دنیا سے مدد تو اکٹھی کرتی ہے، فنڈنگ تو کرتی ہے، لیکن جو اصلی کام ہے اقوام متحدہ کا کہ جنگ کو رکوانا، بشار درندے کو لگام دینا، روس اور ایران کے جنگجوؤں کی بمباری کو رکوانا، اس میں اقوام متحدہ کی جانب سے، سلامتی اداروں کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت کی سب سے زیادہ تذلیل ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام فرانس سے ہے۔ ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو نیا قانون بنایا جا رہا ہے، اس سے براہ راست فرانس کے اندر بسنے والے 60 لاکھ سے زائد مسلمان متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے سینکڑوں مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں جن کے تحت اسلامک سینٹر چلائے جاتے ہیں، اسکول چلائے جاتے ہیں اور اسی طرح سے مسلمانوں کی مساجد ہیں، مسلمانوں کے اپنے کالجز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، مدارس ہیں، ان سب کو براہ راست ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے فرانس کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اور دنیا بھر سے مسلمان تشویش میں مبتلا ہیں کہ فرانس کے اندر اسلاموفوبیا کے واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو تازہ رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر مسلمان اب بھی اس متنازع قانون کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو پھر رفتہ رفتہ مسلمانوں کو فرانس سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ انڈونیشیا سے ہے۔ ناظرین کرام ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ زلزلے کے شدید جھٹکوں میں 1300 سے زائد عمارتیں انڈونیشیا کے اندر منہدم ہو گئی ہیں اور 10 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور متعدد زخمی اور لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا کے اندر اس سے پہلے سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور درجنوں لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مسلسل اس طرح کے واقعات سے انڈونیشیا کے اندر حالات کشیدہ ہیں، خراب ہیں اور حکومت کے لیے بہت سی پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کو انڈونیشیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔